बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। वक्त जब से आज हफ्ते की नशिस्त जो है वो है, उसमें मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, तो मुफ्ती साहब इंशाल्लाह शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मुफ्ती साहब इंशाल्लाह शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब 15 मिनट की ताख़ीर से शुरू हो रहा है प्रोग्राम, और हम इस पर कोई माज़रत नहीं कर रहे। माज़रत इसलिए नहीं कर रहे कि जो भी ताख़ीर है इसका बाइस हम नहीं हैं। हम अपने हिसाब से अगर सोचें तो 25 मिनट से बैठें, और ये हज़रात जो कुछ कर रहे थे तो हमने इन नेक बख्तों से सवाल किया कि क्या नहीं हो सकता कि आप पहले से तैयारी करके रखें। तो उन्होंने एक ऐसी ज़बान बोली जो मिर्ज़ा गालिब होते तो इन्हें एक तमगा देते। लेकिन मुझे दो लतीफ़े बहुत याद आए। ये तो अपने कान बंद रख लें, ऐसे ना हो कि आइंदा से राबिता ही ना हो और आप खोल लें। गालिब पे इल्ज़ाम लगा कि रोज़ा नहीं रखते। दिल्ली वाले मुसलमान और रोज़ा कोई ना रखे। तो जो आता था पूछता था कि हज़रत रमज़ान आ गया, रोज़ा रखा कि नहीं, रोज़ा रखा कि नहीं। तो एक दिन बहुत से जमा होके आ गए और कहने लगे कि जनाब वाला आप रोज़ा नहीं रखते, एक तो इसकी तस्दीक चाहिए और दूसरा आप क्यों नहीं रखते ये भी चाहिए। उनका नहायत बेवकूफ़ शख्स है जो कहता है मैं रोज़ा नहीं रखता। कहीं मिल जाए तो दो चार जूते रसीद करो। फिर फरमाया कि देखो बेटे, रोज़ा रखना एक अलग चीज़ है, रोज़ा बहलाना एक अलग चीज़ है। हम रोज़ा बहलाते हैं, बस थोड़ा सा पानी पी लिया, कभी पान को दिल चाहा तो भी खा लिया, कुछ फल ले लिया, किस वक्त जी चाहा कि कोई मीठी चीज़ खाएं तो वो खा ली। ये सब रोज़ा बहलाने की बातें होती हैं। रोज़ा हम सुबह से शाम तक बहलाते रहते हैं। ये मत कहिए कि रोज़ा नहीं रखते। ठीक, तो इससे पिछले 20-25 मिनट से ये जो बहला रहे थे ना सवालों जवाब को, हमें बार बार गालिब याद आ रहे थे। और फिर एक और बात भी याद आई, वो भी सुना दूँ। गालिब दिल्ली वालों से एक दिन बहुत चिढ़े हुए थे। कह लिए क्या करूं, काम नहीं चलता इनसे। और हालत इनकी ये है कि ज़ेवरात ले लिए और ढाल के बेदर्दी से एक बछड़ा बना लिया और बक़ुव्वत सहर ऐसे जादू पढ़े कि वो बछड़ा बोलने लगा। और ये दिल्ली वाले बेवकूफ़ समझे कि ये खुदा हो गया। तो उन्होंने कहा जहाँ समझ इतनी हो वहाँ गालिब कैसे रहे। जी तो उम्मीद है कि बिटवीन द लाइंस आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल। और जी चाहता है आप भी इसमें शामिल हों, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के दौर में 25-25 मिनट बैठे रहो और देखते रहो कि दिल बहलाए जाओ। अच्छा जनाब वाला, लतीफ़े के बाद बात यह है कि सवालात बहुत से जमा हो गए। आज कुछ सवालात हैं जो हम आपसे अर्ज़ कर दें, क्योंकि जुमे के दिन सेशन नहीं हुआ तो उस वजह से लोग बहुत इज़्तिराब में। एक सवाल ये है कि मुसलमान ख़वातीन मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं। कश्मीर, फ़लस्तीन और हिंदुस्तान में पहले के फ़ातिह मुसलमान भी क्या गैर मुस्लिम ख़वातीन को ऐसे ही रखते थे जैसे हिंदू, यहूदी, जो अब वो कुछ कर रहे हैं? और क्या हम ख़वातीन को उस वक्त की सज़ा मिल रही है? तो उन गैर मुस्लिम ख़वातीन के साथ भी उनकी मर्ज़ी से हट के चीज़ें हुई होंगी, वो आज हमारे साथ हो रहा है।
دیکھیے بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں کا پورا دور اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ان فاتحین اور ان سلاطین سے ایک گناہ محبت ہے، اس لیے کہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ سے ثابت کریں کہ جو کچھ آج مسلمان خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، ایسے نہیں تھا۔ ہم آپ کو اس کی 3 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب مسلمانوں نے گجرات فتح کیا تو وہاں کی سوسائٹی کے جو طبقات تھے انہوں نے اپنے شہر کے دروازے کھولے کیونکہ وہ مفتوح ہو گئے تھے، گجرات سارا فتح میں آ گیا تھا۔ تو سلطان مظفر جب داخل ہوئے ہیں تو جو سوسائٹی تھی انہوں نے دونوں اطراف میں، سلطان نے جہاں جہاں ایک مین روڈ پہ جانا تھا فاصلے پہ ایسی خواتین کو کھڑا کر دیا جو لباس سے بالکل سر سے پاؤں تک آزاد تھی۔ تو مظفر نے ایک نظر دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ میری فوج کو کس راہ پہ لگانا چاہتے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ لشکر جو میرے پیچھے آ رہا ہے ان سب کو ایک چیز بار بار سنانی ہے حتیٰ کہ آخری سپاہی آخری درجے تک پہنچے۔ اور آیت انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا کہ کہو کہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے جو کچھ قرآن میں کہ یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلو۔ بس انہوں نے کہا سب کے کان تک پہنچنی چاہیے، اللہ نے یہ کہا ہے۔ تو پورے لشکر میں خبردار جو کسی انسان کی نظر پڑی، سارے ہسٹورینز اس کی فتح میں لکھتے ہیں کہ جس نے سلطان کے حکم سنا پورے کا پورا لشکر جیسے سلطان خود ایک عزت اور وقار سے گزر گئے اور بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے، اسی طرح ان کی ساری فوج اسی طرح گزر گئی کہ خواتین کی عزت تھی، ان کا احترام تھا۔ آپ کو اس کی ایک دوسری مثال دیں تو ان خواتین کا اتنا احترام تھا کہ راجہ مان سنگھ وہ اپنی حیثیت میں بہت بڑے سردار تھے، سیالکوٹ تشریف لائے تھے اور راجہ مان سنگھ موجد تھے ایک خاص قسم کے کاغذ کے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کاغذ کو 500 سال تک کوئی کیڑا ایسا نہیں ہے جو کھا سکے۔ ایک خاص طرح سے اس کاغذ کو بنواتے تھے۔ ہم نے ان کی تحریر دیکھی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور وہ کاغذ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی بنایا گیا ہے یا کل بنایا گیا ہے، اتنے صاف اور شفاف کاغذ ہیں۔ مان سنگھ نے یہ کاغذ اکبر بادشاہ کو بھی دیے تھے تو بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ سیالکوٹ آئے تو سیالکوٹ اس زمانے میں کاغذوں کی ایسی ہی منڈی تھا جیسے لاہوری نمک مشہور ہو گیا تھا، لاہور نمک کے لیے مشہور تھا۔ اب تک سکھ یاتری جو ہمارے یہاں آتے ہیں لاہور سے منوں کے حساب سے نمک خرید کے لے جاتے، کھیوڑا کان سے، اور جو سب نمک نکلتا تھا لاہور آ کر بکتا تھا۔ تو مان سنگھ کی بیٹی جہانگیر کے ساتھ بیانے کو وہ جے پور آئے تھے، ہم نے ان کا شہر دیکھا ہے اور وہ عظیم جگہیں دیکھی ہیں جہاں پر مان سنگھ نے اپنے زمانے کی لاجواب رصدگاہ قائم کی تھی۔ اٹالین حکومت نے انڈیا سے اجازت چاہی کہ ویسی ایک رصدگاہ وہ اپنے ہاں قائم کریں، مودی نے اجازت نہیں دی۔ وہ اب تک اتنی کارآمد چیز ہے، ان کے ہاں اتنی عزت اتنا احترام تھا کہ جب ڈولی باہر لائی گئی ہے تو اکبر بادشاہ اور اس کے رتن یہ سب کے سب کھڑے ہو گئے اور اکبر سب کو ساتھ لائے تھے۔
اور اکبر آگے بڑھے اور خود جھک کے اپنی بہو کی ڈولی کا ایک بانس اپنے کندھے پر رکھا اور 10-12 قدم وہ چلے تو جو 9 رتن تھے انہوں نے گھیر لیا، ان کا ہم کس لیے؟ تو مان سنگھ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نوکرانی آپ کی خدمت میں رہے گی۔ اکبر بادشاہ جیسے تڑپ جاتا ہے کوئی، ان کا نہیں ایسے نہیں کہتے، یہ کہو کہ پورے ہندوستان کی ملکہ ہے، میرے بیٹے کی بیوی ہے لیکن میری بھی ملکہ ہے، کہا یہ میری بیٹی ہے۔ تو ایسی عزت دینے والے لوگ، شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ تحفہ اثنا عشریہ میں بحث ہوئی ہے، اور تحفہ اثنا عشریہ اس کا ذکر بھی پھر آ جائے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعت کے عقائد کے رد میں یہ کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اس نقطے پہ لکھا ہے کہ حضرت صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کا باغ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں غصب کر لیا تھا، اور پھر وہ جب آئی ہیں تشریف لائی ہیں تو انہیں مارا گیا، حتیٰ کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور بچہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے تو حیرت ہے تم لوگوں کی غیرت پہ، تم ہر سال یہی قصے چھیڑ دیتے ہو، ہر سال تم ماتم کرتے ہو اور تبرہ کرتے ہو پہلے دونوں خلفاء پہ اور صاحبزادی صاحبہ کا نام لیتے ہو، جبکہ ہمارے یہاں دلی میں یہ حال ہے کہ احمد شاہ درانی نے حملہ کیا تھا اور پٹھان وہاں کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، تو برسا برس اس سانحے کا شرم کے مارے کوئی ذکر نہیں کرتا تھا کہ کیسے کہہ دیں کہ اس حادثے میں ہماری بیٹی بھی اٹھ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا۔ ہم شرم کی وجہ سے کئی سال اس کا ذکر نہیں کر سکے، اور تم ہر سال اس قضیے کو لے کے بیٹھ جاتے ہو۔ وہ صاحبزادی ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شرفاء کے یہاں کوئی ایسی چیز ہو بھی جائے تو بھی زبان بند رکھتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ بازار میں تشہیر کرتے۔ یہ بات تو حضرت کی ہے۔ مسلمان ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے، لیکن جو پٹھان سرحدی آئے تھے ان کے لیے اس وقت کے حکیم لوگ جو تھے وہ مل بیٹھے، اور ان کا ان پٹھانوں کو آئندہ سبق سکھانا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے فوج کا مطلب کہ اس طرح خواتین کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ تو ان حکماء نے کا مسئلہ ہی نہیں، گھوڑے کے جو سم ہوتے ہیں، گھوڑے کے جو ناخن ہوتے ہیں، اس کا ایک تیل کچھ چیزوں کے ساتھ ملا کر انہوں نے بتایا، اور دوبارہ جب پٹھان حملہ آور ہوئے تو ہر گھر میں یہ تیل موجود تھا۔ کسی خاتون کو اپنی عزت کی فکر یہ چیز ہوئی تو اس نے تیل پیش کیا کہ خان صاحب یہ استعمال کریں، اور جو ہی انہوں نے اس تیل کا استعمال شروع کیا ایسے سکڑے کہ بالکل نہ مرد ہو، انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کیا کریں۔ دلی والوں نے یہ کام کیا تھا، کئی خواتین کو ان آنے والوں نے قتل کر دیا غصے سے، لیکن اپنی موت سے پہلے وہ اتنا بڑا بدلہ لے گئیں کہ ہمیشہ پوری زندگی کے لیے بیکار کر دیا تھا۔ تو ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے فتح کیا ہو اور غیر مسلموں نے فتح کیا ہو، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہو، سب ایسے برے نہیں ہوا کرتے۔ ہندوؤں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اب بھی موجود ہیں جو ہماری مسلمان خواتین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، گلی محلے میں کوئی بات ہو جائے تو وہ پوری حفاظت اور پہرا دیتے ہیں، اور خاص طور پہ بچیوں کے بارے میں تو بہت سے سکھ اور ہندو اور عیسائی ایسے ہی حساس ہیں جیسے ہم لوگ حساس ہیں۔
کہتے ہیں بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، ہندوستان سیکولرزم پہ قائم رہے گا، اور سیکولرزم کو چھوڑا، ہمارا محلہ ہے، ہمارے محلے کی بچیاں، ہم کیوں انہیں چھوڑ دیں گے؟ اکا دکا واقعات تو پھر ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں تھوڑا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ۔ اس لیے قطعاً وہ ظلم جو سرمایہ دار کر رہے ہیں، وہ ظلم جو بددین لوگ کر رہے ہیں، جو نہ ہندو ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ سکھ ہیں، کوئی دین، کوئی شرم حیا ان کو نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات۔ ہندوستانی مسلمانوں سے پوچھئے، ہم گئے تو کئی مسلمانوں نے اور سکا علماء نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بابری مسجد ٹوٹ گئی، اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بابری مسجد کی اینٹ تک لا کے واپس کی۔ انہوں نے کہا ایسی ایسی طوفان اور آفتیں آئی ہیں کہ ہم جس کو سمجھتے تھے کہ اینٹیں نسلوں چلیں گی کہ ہم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی، یہ اینٹ رکھ لیں آپ، یہ چیز واپس رکھ لیں، ہم باز آئے۔ تو اس لیے یہ قطعاً نہیں ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ پچھلوں کی سزا ہے۔ معاشرے جن فسادات کے شکار ہوتے رہے ہیں، اللہ نے انہی کے بارے میں کہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ لوگوں، بر اور بحر، خشکی اور تری، ہر جگہ میری نافرمانیوں سے بھر گئی، میرے احکامات توڑنے سے بھر گئی، ہر جگہ مرد و عورت میرے احکامات کو کچل رہے ہیں، بما کسبت فی ایدی الناس، اور یہ سب کچھ تم لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہیں کرتوت جگہ جگہ۔ تو جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کا پلٹاؤ بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ بہرحال اس میں ان چیزوں کا قصور، ان چیزوں کا کوئی نہیں ہے جو کچھ مسلمانوں نے کیا تھا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک پارٹی تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہم ان سے بھگت لیں گے، نمٹ لیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو آج تم کر رہے ہو اس کے لیے تم کل ہمارے سامنے جواب دہ ہوگے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سے پچھلی نسلیں کیا کرتی ہیں۔ دوسرا سوال تحریر فرمایا کہ افراح نام رکھنا کیسا ہے؟ عربی میں فرحہ، فا، را اور گول ہا، یہ مشبہ کی صفت ہے، اور گرامر کے اعتبار سے ناقۃ مفرحہ، وہ اونٹنی جو اترا کر چلے۔ اونٹنی اپنے حسن کی وجہ سے، اونٹنی اس لیے اترا کر چلے کہ اسے زیورات سے لاد دیا گیا، اونٹنی اس وجہ سے اترا کر چلے کہ اسے بہت آرام، سکون، چین سے رکھا گیا۔ یہ لفظ اصل میں وہاں سے بنا ہے، اسی کو قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ نے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، قوم سمود تم لوگ تنحتون الجبال، پہاڑوں کو تراشتے ہو، فارحین، بہت ہنرمندی کے ساتھ۔ تو فارحین کا ایک ترجمہ حذاقین کیا گیا کہ وہ گھر جو بنائے جائیں بہت محنت کر کے۔ قوم سمود کے جو گھر ہیں اور اب تک بھی ہیں، وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے جیومیٹری کے جاننے والے تھے۔ ایک ایک انچ اور سوت کا جائزہ لے کے انہوں نے گھروں کو ترشوایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، ایک جگہ فرمایا مصانع، اور تم اتنی مضبوط بلڈنگز بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو، لعلکم تخلدون، تم نے ہمارے پاس نہیں آنا، تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ تو اس لیے حاذقین، کسی چیز کا بہت خوبصورت ہونا، وہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ پیٹو بچے جو اپنی عمر سے زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ بھی گویا ایک کھلونا بن جاتا ہے، گھر والے سارے کھلا کے اسے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا کھا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔
اسے بھی افراغ کہتے ہیں، اسے اسلام کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کے نے تہجد کی دعائے استفتاح لکھی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے۔ بالکل ٹھیک، ایسی بہت سی دعائیں آئی ہیں حدیث میں، ہمیں نہیں معلوم آپ نے یہ کس کتاب سے نقل کی ہے۔ اچھا، بخاری اور مسلم میں، اس سے بڑھ کے نسائی میں آئی ہیں، بہت روایات ہیں، مگر نہیں معلوم کہ کس غرض سے آپ نے اس روایت کو نقل کر کے بھیجا ہے، اس پہ کوئی سوال جواب کچھ نہیں لکھا۔ ایک سوال جو بارش کی طرح برسا ہے، گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ سور کا دل انسان کو لگا دیا گیا، تو نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے پہ فتویٰ اتنی جلدی نہیں دیا جا سکتا۔ فتویٰ بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے اور نسلوں کے کام آتا ہے، پھر اس فتوے کے رد لکھے جاتے ہیں، پھر رد کے بھی رد لکھے جاتے ہیں، بہت دیر سے چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اجرأکم علی الفتیہ اجرأکم علی النار، تم میں جو شخص جہنم میں کودنا چاہے نا، چھلانگ لگانا چاہے، وہ شخص فتویٰ دینے میں بھی اتنی جلدی کرتا ہے۔ تو جن دوستوں نے لکھا ہے اور اب تک لکھ رہے ہیں، اس سائنس کے پیچھے، تھیوری کے پیچھے کوئی یہ سور تھوڑی ہیں جو ہمارے ہاں جنگلات میں ہوتے ہیں، کوئی خاص قسم ہے، انہیں اس نوع سے پالا گیا ہے، پچھلے 60 برس سے وہ اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ہم نہ ان کی تحقیق کو دیکھیں، نہ ان کی محنت کی قدر کریں، نہ ہی کسی اور چیز کو، بس اتنی دلیل کیا کافی ہے فتویٰ دینے کے لیے کہ حرام ہے سور؟ اس کی بہت سی شکیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ آپ خود کبھی سوچیں، گوبر حرام ہے یا نہیں؟ یقیناً حرام ہے۔ اس کے باوجود اپلا خالصتاً گوبر کے سوکھنے سے بنتا ہے، اور گاؤں دیہات میں جو ہنڈیا پکتی تھی اب تو کم ہو گئی، یہی اپلا گر جاتا تھا تو فقہا کہتے تھے کہ اسے چمٹے سے، کسی چمچے سے پکڑ کے، ہاتھوں سے پکڑ کے پھینک دو اور باقی سالن کھا لو۔ جیسے وہ حرام، جیسے یہ حرام، جیسے سور کا گوشت حرام، ویسے ہی آپ سوچیں گوبر بھی حرام۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم دے دیا تھا شراب کی حرمت کے بعد کہ شراب کو سرکہ بنا لو اور پھر سے بیچ دو۔ شراب میں ایک خاص طریقے سے عرب، ان کی فیملیز کی چیز تھی، ہر گھر میں ہوتی تھی، لوگ پیتے تھے، وہ سب جانتے تھے کہ اس سے سالن، سرکہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ وہ نمک کو ایک خاص مقدار کے تحت ایک خاص وقت میں شراب میں شامل کرتے تھے، یہ سوچ سمجھ کے کہ شراب آئی کہاں سے ہے، کس چیز کی بنی ہے، انگور سے بنی ہے، کھجور سے بنی ہے، کشمش سے بنی ہے، کس چیز سے بنی، اور وہ نمک کی ملاوٹ سے سرکہ بن جاتا تھا۔ وہ جب سرکہ بن جاتا تھا تو کوئی بھی حرام ہونے کا حکم نہیں لگاتا تھا۔ تو اس لیے چینج بھی کوئی آئی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ جنگل سے کوئی سور لیا، ذبح کیا یا نہیں کیا، یا گولی ماری اور سینہ چاک کر کے اسی وقت پھڑکتا ہوا خون سے لتھڑا ہوا دل اٹھایا اور کسی انسان کے جسم میں ڈال دیا۔ ایسے نہیں ہے، یہ اچھی خاصی تحقیقات کے بعد وہی کوئی چیز دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنے سے، فکر سے کام لینا چاہیے۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ جائز ہے کیونکہ اس پہ 100 سال لگ گئے؟ ہم کیسے کہہ دیں کہ ناجائز ہے اس لیے کہ یہ سور کا دل ہے؟ بہت سی چیزیں فتوے میں سوچنی پڑتی ہیں، اور پھر اس سے علاج کرنا جائز ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ پھر فیصلے اصول کے تحت قائم کیے جاتے ہیں، اصول کے تحت اس کو حل کیا جاتا ہے۔ اس لیے مہربانی ہوگی اس سوال کو مت بھیجیں
اللہ نے کبھی توفیق دی، کوئی تحقیق ہوئی علماء میں، تو جب فتویٰ دیں گے تب کی بات سوچی جا سکتی۔ بلال بٹ صاحب نے سوال لکھ کے بھیجا اور وہ فرماتے ہیں کہ نظر و نیاز، یہ بھیا نظر و نیاز لکھا کیسے ہے؟ نظر زوئے سے لکھا ہے، یہ زوئے کی جو نظر ہے یہ آنکھ کا خارجی استعمال ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور پوچھا جس نظر کے بارے میں آپ نے ہے وہ نون اور زال ہے، تو یہ اردو کب سے خراب کرنی شروع کر دی؟ ہمیشہ صحیح اردو لکھی، ہمیشہ، ورنہ بچے جو لکھیں گے آپ ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ اور دنیا میں کبھی بھی قوموں میں جو ترقی کا تصور ہے وہ زبان کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ جو موجودہ آغا خان ہیں، ان کے والد ہی تھے، پارٹیشن میں شریک تھے، وہ سب سے بڑا داعی تھا جس نے لیگ میں نوابزادہ لیاقت علی خان اور اتنے بڑے بڑے لوگ اور وکیل صاحب اور سب سے جا کے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نئی مملکت بنی ہے، ہم سب نے کام کیا ہے، پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے تھے آج تو تمہیں محسوس نہیں ہوتا، آج سے 50 سال بعد دیکھنا، اگر ابھی سے عربی زبان ہم اسکولز میں، کالجز میں اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو ہماری نسلیں جو عربی پڑھی لکھی آگے کو بڑھیں گی، یہ سب کی سب عالم عرب کی نمائندگی کریں گی، یہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ عرب ہمیشہ اپنی قیادت کے لیے پاکستان کی طرف رجوع کریں گے۔ کیا مصر اور کیا سعودیہ، کیا قطر اور کیا الجزائر، پوری امت کی قیادت ہمارے یہاں آ جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کی زبان بدل دیں، آپ نے غیر ملک کی زبان ہی استعمال کرنی ہے نا، تو انگلش کی بجائے عربی پڑھا۔ ایک جگہ انہوں نے عجیب بات تحریر کی، انہوں نے کہا عربی زبان میں یہ جتنی خصوصیات ہیں دوسری زبانوں کو جذب کرنے کی انگلش میں نہیں ہے، اور انگریز جتنا لٹریچر بھیج رہے ہیں تجارتی نقطۂ نظر سے، یہ سب ایک دن مجبور ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ عربی لکھے، کیونکہ مارکیٹ چاہیے، تجارت چاہیے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے کسٹمر سارے عربی پڑھنے والے ہیں تو وہ پھر انگلش لکھیں گے کہ عربی لکھ کے آپ کو بھیجیں گے۔ اس لیے ہمیشہ زبان ٹھیک رکھنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری نظر و نیاز اللہ کے لیے۔ اب پہلے دیکھیں نظر کہتے کس سے ہیں؟ النظر عربی زبان میں کسی حادثے کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یہ ڈیفینیشن ہے نظر کی۔ مثلاً یہ خطرہ ہوا کہ بیٹا فیل ہو جائے گا تو اس نے نظر مانی کہ اللہ اگر یہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے تو میں 10 دیگ آپ کی راہ میں پکاؤں گا۔ خوف تھا نا، اس خوف نے اسے اس چیز پر مجبور کیا جو واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر واجب کر لی۔ یہ ہے نظر۔ اور بہت بڑا مغالطہ جس نے دیوبندیت اور بریلویت اس کو میلوں فاصلے پہ کھڑا کر دیا اور دو مستقل مسلک بن گئے، بنیادی وجہ ان الفاظ کے نہ سمجھنے کی تھی۔ نظر عربی میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے غیر واجب کو واجب کر لینا۔ اسی لیے نذیر آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں کہ وہ خوف دلاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے تم پہ یہ عذاب آئے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود کو ڈرایا، انہوں نے جو انذار کا کام کرنے کے لیے دنیا میں ہم نے بھیجے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ڈرایا قوم سمود کو اور انہوں نے نافرمانی کی۔
اسی لیے جہاں بھی نظر پائی جاتی ہے وہاں پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی خوف پایا جاتا ہے. یہ نون اور زال، اور ایک ہے نظر نون اور طاء، وہ والی نظر. اس نظر کے معنی اور اس نظر ہی کے دوسرے معنی، ایک وہ خوف والا پیش کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہندوستانی جتنے لوگ تھے، جتنے بزرگ تھے، یہ نظر پیش کیا کرتے تھے. قدماء میں یہ طریقہ تھا. ہمارے ہاں رواج تھا مگر اس کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا. پنجاب میں سرحد میں کہیں کسی بڑے بزرگ کے پاس جاتے تھے، کسی بڑے عہدے والے کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے جانا ہے، کل حضرت کے یہاں حاضری دینی ہے، چلو اتنا گڑ لے چلتے ہیں. آم آج کل بہت آئے ہیں، اچھے آم پیش کر دیں گے. اب تک بھی ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں چیزیں لے کے جاتے ہیں. اسے اردو میں کہتے ہیں نظر پیش کرنا. اب اسے آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یہ جو موجودہ سعودیہ کے حکمران ہیں، سلمان بن عبدالعزیز، محمد بن سلمان، ان کے والد کی جس دن تاج پوشی ہوئی ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو عرب قبائل کے بڑے بڑے شعراء آ کر کھڑے ہو کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. سلطان سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس ٹاپ کی عربی، اس اعلیٰ درجے کی عربی ہے کہ بڑے بڑے عربی دان ڈکشنریز کھول کے بیٹھ جائیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا. ایک رسم ہے چلی آتی. شاہ فیصل کی بھی ویڈیو ہے، ہم نے بھی دیکھی. شاہ خالد کی ہے، فہد کی تو بہت ہی ہے. یہ اب جب دیکھتے ہیں نا تو اس وقت وہ بادشاہ کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں نظر. اپنے پیر و مرشد کو کچھ پیش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں نظر. آپ فوراً سے واپس آتے ہیں، والدہ کے لیے یہ لے جاؤں، بہن کے لیے یہ لے جاؤں. یہ نظر ہے جس میں خوف نہیں ہے. بہن بیچاری نے کیا کر لینا ہے اور ماں نے کیا تکلیف پہنچا دینی ہے، خوف کچھ نہیں ہے. یہ اپنی محبت کا اظہار ہے، اپنے تعلق کا اظہار ہے، اپنی فرما برداری اور اطاعت کا اظہار ہے کہ آپ بڑے ہیں اور میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ جو کہیں میں مانوں گا. کہاں وہ نظر جو خوف کی وجہ سے پیش کی جاتی ہے. اس کی ایک اور مثال دیں. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں، پروردگار عالم یہ 500 روپے آپ کی نظر ہے. اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے اور کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھتا ہے. یہ بادشاہ کی نظر ہے، یہ شہنشاہ کی نظر ہے کہ آپ مجھ سے راضی رہیں، آپ مجھ سے خوش رہیں، آپ نے مجھے کتنا انعامات سے نوازا ہے. اور ایک ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا پاس ہو جائے تو اے خدا تیرے نام پہ اتنی دیگیں پکا دوں گا. یہ اللہ ہی کی نظر اس نے مانی ہے، جائز ہے. لیکن وہ جو پہلی نظر پیش کی وہ محبت کی وجہ سے، اور یہ دوسری نظر جو پیش کی یہ خوف کی وجہ سے. اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہو تو اب چلیے آگے. ہندوستان کی قدیم تہذیب میں یہ لفظ رائج تھے. کہاں جا رہے ہو؟ حضرت کو نظر پیش کرنے. کہاں جا رہے ہو؟ حضرت کے لیے ایک دمبا لیا تھا، اس کو ذبح کرنے. حضرت کا انتقال ہو گیا. وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ حضرت کے مزار پہ لوگ جاتے ہیں، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتے، خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب یہ بھی ثابت کریں کہ خدا کی رحمت کہاں نازل ہوتی ہے؟ قبروں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے لیے فرشتے آتے ہوں، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سارا ہوتا ہو کہ رحمت وہاں خدا کی برستی ہو. اپنے اپنے درجے کے مطابق لوگوں کی قبروں پر رحمت بھی برستی ہے اور لعنت بھی ہوتی ہے، اپنے اپنے درجے کے مطابق. اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا ہے کہ صبح شام اس فرعون اس کی فوج کو جہنم کی آگ پہ چڑھایا جاتا ہے. اور جہاں
خدا کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر آیا ہے، اللہ نے کہا ان کی قبریں تو کیا تم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے لٹا دی ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بہت سی قبروں پہ۔ آپ کے ہاں جو زیادہ اس کے مخالف دیوبندی ہیں نا، انہوں نے نہیں پڑھا مقام برزخ پہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے ایک کتاب چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے برزخ کے متعلق، اور اس نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دانتوں میں تکلیف ہو گئی تھی، حضرت کے ایک مرید تھے بہت ماہر تھے، لاہور تشریف لائے، تو حضرت رحمۃ اللہ علاج کرایا، تو ایک دن صبح کی نماز کے بعد معمول کے مطابق ہم لوگ سیر کے لیے نکلے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے، یہ واقعہ حضرت کے صاحبزادے مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ سے ہم نے خود سنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جب اندر پہنچے قبر پہ، سلام اور دعا اور جو بھی سنت کے مطابق چیزیں تو انہوں نے کی اور فارغ ہو کے پلٹے۔ اب جو واک شروع ہوئی، جانا شروع ہوئے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بالکل چپ ہو گئے۔ تو جو خلفاء تھے یا جو لوگ تھے انہیں محسوس کیا کہ حضرت پہلے تو اتنی ہنسی خوشی سے باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے ہو کیا گیا، بالکل خاموش۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سفر میں ساتھ تھے، فرماتے تھے ہم نے عرض کیا حضرت کیا چیز پیش آئی، تو کچھ دیر کے بعد جواب دیا اور فرمایا بھئی ہم سمجھتے تھے کہ کوئی عام جیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ ہوں گے، اور جب ان کی قبر کے قریب گئے تو دیکھا اللہ کے ہزاروں فرشتے ہاتھ باندھ کر یہاں کھڑے۔ میں نہیں خیال کرتا تھا کہ اتنے بڑے اولیاء کرام میں سے، اب اس کشف کو مانے یا نہ مانے، اور ہزار دلائل ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہمیں خدا بھی نہیں بنا لینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل یہ اندھے وہابی ان کے ساتھ جا کے مل جانا چاہیے کہ قبروں ہی کو مسمار کر، ولیعذ باللہ۔ وہ آدمی جو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہاں آخر لوگ آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ مجاور ہوتے ہیں، یہاں ان لوگوں نے یہاں پر خدمت کرنی ہوتی ہے، قبروں کو صاف رکھنا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ہر جگہ ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کی صفائی ہے، مؤذن کی تنخواہ ہے، امام کی تنخواہ وغیرہ وغیرہ، ان کی خدمت کے لیے ہم یہ بکرا لے جا رہے ہیں، ان کے لیے دیگ پکوا رہے ہیں۔ یہ نظر اور نیاز اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچے، اس میں کون سی شرن کا بات ہے؟ کوئی دلیل ہمیں بھی دیں کہ ایصال ثواب کے لیے فقراء کو کھانا کھلانا، نقد پیسے دینا، کپڑے دینا، یہ ان کی خدمت میں نظر پیش کی جاتی ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ کا بلند مقام ہے، آپ یہاں بیٹھ کے ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں جس سے اسلام ایک حد تک نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ نظر ہندوستان والوں کی یہی تھی۔ ہمارے ہاں جب چیف بنتے ہیں تو چیف کے خاندان والے، ان کے دوست کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں دیتے ہی ہیں نا۔ آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل بنتا ہے تو بھی کوئی خوشی سے دیتے ہی ہے نا۔ یہ نظر ہے، کرنل صاحب یہ آپ کی نظر ہے، وزیر اعظم یہ آپ کی نظر ہے۔ یہ نظر اور کسی چیز کے خوف سے نظر ماننا کہ ایسے نہ ہو میرا مال نہیں نکلا تو ادھر سے اور کوئی سختی آ جائے، اس خوف کے تحت نظر، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ محبت کی نظر ہے، اپنے دل کی اطاعت، خوشی اس کے لیے پیش کی جاتی ہے، اور وہ خوف سے نظر ہے اور پیش کی جاتی ہے سہم کے کہ کہیں ایسے نہ ہو کچھ ہو جائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمایا اس کی حکمت نہیں جانتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو بخیل اس کی نظر سے اللہ کی تقدیر قطعاً نہیں بدلتی۔
فرق صرف اتنا سا ہے کہ بخیل کا مال خرچ کروایا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا، تو قدرت نے اسے تھوڑا سا جبر میں ڈالا کہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے، جہنم میں جانا ہے آگے، خرچ کرو۔ اب وہ مانتا نہیں، اس پہ خوف کی کوئی چیز مسلط کر دی کہ اس کے نتیجے میں آپ خرچ کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کرنا تقدیر کو ہے، کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بخیل کا مال اس کی جیب سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے نظر۔ اس نظر کو سارے فقہا حرام کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نظر کی بات کی فرق کیا ہے، اور اسی وجہ سے حنفی فقہا خوف کی یہ جو نظر ہے اسے ماننا کوئی اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں محبت سے نظر پیش کرو، مصیبت آنی ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، پہلے ہی کچھ پیش کرو۔ اسی کو اللہ نے کہا یوفون بالنظر، میرے بندے وہ ہیں جو میری نظر پیش کرتے ہیں مجھے، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ پہ 5 روپے رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کی نظر ہے، آپ کے ساتھ محبت اور آپ کا ادب اور احترام ہے، یا اللہ یہ $5 یہ 5 روپے میں آپ کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ رکھ دیتا ہے اٹھا کے ایک طرف۔ کوئی غریب ملا، کوئی ضرورت مند ملا، کوئی طالب علم ملا، کوئی ایسا کام جس میں پبلک کو فائدہ پہنچتا ہو، چاہے اپنے محلے میں ایک پائپ لائن ہی بچھانا کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی نظر ہے، محبت سے، خوف سے نہیں۔ اسی نظر کو خدا نے 2 مرتبہ قرآن میں کہا۔ اللہ نے فرمایا یوفون بالنظر، ہمارے بندے وہ حج میں آتے ہیں اور ہماری نظر پیش کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، مکہ کے متعلق دوسری آیت ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے وہ بندے جو آتے ہیں میرے گھر میں، اور وہاں حکم بھی دیا، وہاں الفاظ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جب وہ حج سے فارغ ہو جائیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ میری نظر پیش کریں، ان پر ضروری ہے، واجب ہے کہ میرے گھر آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، لیکن کچھ لے کے آئیں، میری نظر پیش کریں۔ انہیں چاہیے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظر کو پیش کریں۔ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ، جو میل کچیل ان کے جسم پہ لگ گیا ہے اس کو دھوئیں، نہائیں، اور بالکل پاک صاف ہو کے نظر لے کے میرے پاس آئیں۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر وہ آئیں اور آخری طواف جو فرض ہے، طواف زیارہ میرے گھر کا کریں۔ یہ نظر ہے، یہ محبت کے ساتھ ہے کہ بڑا کرم فرمایا، اپنے گھر بلا لیا مجھے۔ اسی کو اللہ دوسری جگہ کہتا ہے سورہ دہر میں، یہ پہلا سورہ حج میں ہے، سورہ دہر میں دوسرا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایسے ہیں کہ یوفون بالنظر، زندگی میں مجھے بغیر دیکھے محبت سے نظر کرتے رہے، کبھی عبادت کر لی، کبھی مالی عبادت کر لی، کبھی جسمانی عبادت کر لی، کبھی زبان سے صرف عبادت کر لی، کبھی بغیر کچھ عملی عبادت کر لی۔ التحیات للہ، اللہ میری زندگی کی ساری عبادتیں آپ کے واسطے ہیں، یہ نظر کا حصہ ہے۔ والصلوات، اللہ جو میں نماز پڑھتا ہوں یہ آپ ہی کے لیے۔ والطیبات، اور اللہ میں گندا میلا کچیلا بندہ، میں جو طہارت حاصل کرتا ہوں اور ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اللہ یہ آپ ہی کے واسطے تو ہے۔ اگر میں آپ کے حکم کو نہ مانوں، آپ کی محبت مجھے روک نہ دے، تو مجھے کون روک سکتا ہے دنیا میں ناپاک رہنے سے؟ یہ وہ اللہ کی نظر ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے کہ میرے بندے میں یوفون بالنظر، اپنی نظر پیش کرتے رہے زندگی بھر۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ہمیشہ ان کے دل ڈرتے رہے اس دن سے جس دن یہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ نے سورہ دہر میں ان کی تعریف کی ہے، اور انہی کے متعلق پھر آگے چل کے اللہ نے فرمایا
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور یہ ایسے نیک، ایسے دھلے، ایسے میری نظر پیش کرنے والے، اور میری حکمرانی، میری طاقت، میری قدرت ان پہ چھائی رہتی تھی۔ قیامت کے دن میں انہیں پاکیزہ نشے سے پاک شراب خود میں جام انہیں دوں گا اور میں پلاؤں گا۔ ایک جگہ فرمایا یتکئون علی الارائک، ہم انہیں تکیے دیں گے، ہمارے فرشتے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور ہمارے فرشتے شراب لے کے جائیں گے ان کے پینے کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور انہیں وہ پرندوں کا گوشت بھنا ہوا پیش کریں گے جسے یہ خود چاہیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ نظر ہے جو محبت اور تعلق کی وجہ سے۔ اب اگر اس نظر کو بدل دیا جائے کہ شیخ کی قبر پہ اس لیے لے جا رہا ہوں کہ میرا بچہ بچ جائے، مقدمہ نہ ہو، تو یہ شرک ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ آیا کہ ایک وہ آدمی جن کا انتقال ہو چکا ہے، اتنے عرصے کے بعد اپنی قبر میں بیٹھ کے وہ اللہ کی تقدیر کو روک لیں گے اور اللہ کے حکم پہ غالب آئیں گے۔ والعیاذ باللہ یہیں سے آگے پھر جھوٹی روایات چلی ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ قبر پہ جا کے رویا، اور حضرت نے حضرت کی روح مبارکہ گئی، اسرائیل جا رہے تھے، ماں نے کہا میرا ایک ہی ایک بچہ تھا، مارا گیا، تو حضرت کی روح گئی اور اسرائیل سے ایک تھیلا چھینا، سب آزاد کر دیے۔ دنیا میں 12-15 ہزار مردے زندہ ہو گئے۔ اسرائیل پہنچے اللہ تعالیٰ کے یہاں روتے ہوئے، اور عرض کیا کہ پروردگار تیرا ایک بندہ ایسے ایسے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس چپ کر جا، اگر وہ یہاں آ جاتا اور ساری دنیا کے لوگوں کی روحیں میرے پاس سے چھڑا کے لے جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ والعیاذ باللہ یہ خدا کی توہین اور کفر نہیں ہے تو پھر کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اس لیے نظر میں واضح طور پہ اردو زبان نہ آتی ہو نا تو اس نظر اس نظر میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے جو علماء اس کو نہیں سمجھے، انہوں نے نظر کی ایک ہی قسم پہ سب کو رگڑ دیا کہ جو اولیاء اللہ کے ہاں گیا اور جس نے اپنی محبت سے نظر، سب ایک نظر صرف اللہ کے لیے۔ ہم بھی کہتے ہیں یار نظر اللہ ہی کے لیے ہے، یہی امت کا عقیدہ رہا ہے، ہم اسی پہ قائم ہیں۔ نظر اللہ کو دینے کے بعد دوسرا سٹیپ ہے، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اچھا کام ہے یا برا کام؟ خدا کیا کہتا ہے؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ اور شرا یرہ، ذرہ برابر بھی جو نیکی تم میں سے کرے گا وہ قیامت میں اپنے سامنے پائے گا، برائی کرے گا وہ بھی پائے گا۔ اس پہ اچھے کام پہ ثواب ہی ہوگا نا۔ اللہ کہتا ہے لا یضیع اجر المحسنین، جو لوگ احسان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہماری عزت اطاعت اور ادب کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہتا ہے کہ پروردگار جو ثواب آپ نے مجھے دیا ہے نا، میں اس ثواب کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ یہ جو ثواب آپ نے مجھے دیا ہے یہ میرے والدین کے لیے، اللہ انہیں نصیب کر۔ یہ جو ثواب آپ نے مجھے دیا ہے یہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس العارفین میں چیزیں لکھی ہیں۔ اب اگر ہم وہ بیان کریں تو کہیں گے کیا مسلک ہے؟ یہ یہی مسلک ہے کہ ہم سب نظر اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں دو طرح سے، اللہ کی محبت میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں، عام نارمل روٹین میں خدا کی یاد میں اٹھتا ہے، خدا کی محبت میں 2 نفل پڑھ لیے، 5 روپے دے دیے وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے وہ خوف کی وجہ سے کرتا ہے، یہ بھی اور یہ بھی چکے ہیں اللہ ہی کے لیے، اس لیے پہلا درجہ بہت بڑا ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے نا وہ شرعاً پھر واجب بھی ہو جاتا ہے کہ تم نے خدا کے ساتھ اب وعدہ کر لیا۔ تو پہلے وہ اس کام کو پورا ہونے دے پھر نظر پیش کرے۔ میرا بچہ گھر آ گیا، میں اتنے روپے اللہ کی راہ میں دوں گا، وہ گھر آیا، نظر اس پہ واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اگر انتقال ہو گیا تو نظر ختم ہو گئی، کیونکہ اس سے ایک وجہ سے مانی تھی نا، وہ وجہ ہی نہیں رہی۔ اس لیے جو آپ نے اعجاز صاحب تحریر فرمایا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایصال ثواب جو ہے
وہ بزرگوں کو کرتا ہوں لیکن نظر اللہ ہی کے لیے، اور اس نظر کے نتیجے میں خدا جو مجھے ثواب دیتا ہے میں کہتا ہوں اللہ یہ ثواب اس کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سعد رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میں شام کے سفر پہ گیا ہوا تھا، غیر موجودگی میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اگر وہ حیات ہوتی تو ضرور مجھے کسی نیکی کے لیے کہتے۔ دس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تم اپنی والدہ کے لیے یہ نیکی کرو کہ فلاں مقام پہ پانی کی کمی ہے، کنواں کھدوا دو۔ تو انہوں نے کھدوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حاذہ لأم سعد، اللہ یہ اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی سعد اپنی والدہ مرحومہ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہے، جو اس سے جو بھی مناسب الفاظ ہیں آپ ترجمہ کر لیجئے، یہ جو اس نے پیش کیا نا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بخاری میں آیا، صحیح بخاری میں، کہ جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے باپ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری تو نیکیاں ختم ہو گئیں، بس دنیا میں جو کی سو کی، اب یہ تو اسے کہا جاتا ہے کہ ولد صالح، یہ جو تو نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کی تھی نا، تیرے بچے یدعو لک، تیرا بیٹا تیرے لیے دعا مانگ رہا ہے، اور اس کو قبول کر کے ہم تیرا ایک درجہ اور بلند کر دیتے ہیں جنت۔ ایصال ثواب تو برحق ہے نا، اس نے نظر اللہ کو پیش کی، اسے جو ثواب حاصل ہوا اس نے کہا اللہ یہ فلاں کو پہنچے، قصہ ختم۔ جب وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کی دیے نظر اور اس کا ثواب فلاں کی سامنے پیش کرتا ہوں یا فلاں کے لیے، تو ہمیں کیا ایسی مصیبت پڑی ہے کہ ہم اسے کہیں کہ نہیں تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم واجب القتل ہو۔ کس کھاتے میں واجب القتل ہے بھئی؟ کہ کون سی شریعت ہے جو تم اپنے پاس سے لوگوں پہ فتوے لگا رہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ، کبھی اپنی زبان کو جھوٹ کے ساتھ مت رنگو، اور لوگوں سے یہ کہتے پھرو کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا یفترون علی اللہ الکذب، تم خدا پر جھوٹ بولتے ہو، جس چیز کو خدا نے نہیں حرام کیا کیوں حرام کرا، جس کو خدا نے حلال اور جائز نہیں کیا کیوں تم اسے جائز قرار دے رہے۔ اللہ نے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ بولتے ہیں نا میں نبٹ لوں گا ان سے قیامت میں، یہ ہے فتویٰ۔ اس لیے یہ جو مفتی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ذرا خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ خدا نمٹنے پہ آ گیا تو یہ ساری کتابیں اور حوالے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ کا خوف چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے۔ مرنے کے بعد نہ انہوں نے بچا لینا ہے جو فتوے پوچھتے ہیں، اور نہ انہوں نے بچا لینا ہے جو فتووں پہ عمل کرتے ہیں۔ بندہ تنہا اور پروردگار عالم کے سامنے ہوگا کیا؟ اب بولو وہی جو تم فتویٰ دیتے تھے، اس میں کیا چیز؟ اسی وجہ سے حنفیہ کی ساری کتابوں میں یہ آیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ بڑے خوش تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ ان کا پیشی ہوئی اور میں لرز رہا تھا اللہ کے جلال سے، تو مجھ سے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے عذاب سے۔ تو مجھ سے فرمایا اگر محمد تمہیں عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تم میں رکھ دیتے، ہم نے تمہارے لیے جنت میں فلاں درجہ مقرر کیا ہے، فرشتوں لے جاؤ۔ اس سے پوچھا کہ میں نے پوچھا امام ابو یوسف، فرمایا مجھ سے 2 درجے اوپر جنت میں رکھیں گے۔ میں نے کہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کا تو پوچھ ہی نہیں، ان کی روح کو تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کے ساتھ رکھا گیا۔ آپ کہیں یہ خواب جھوٹ ہے، اچھا بھیا جھوٹ ہوگا، نہیں ہوگا سچا۔ اصل بنیاد پہ آؤ، اصل چیز پہ آؤ کہ فتویٰ بغیر دلیل کے، بغیر خدا کے خوف کے نہیں چلتا۔ تو اس لیے بھیا اعجاز صاحب جو آپ نے فرمایا نا ایصال ثواب، بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی، سب چیزیں اللہ کی، اور جو ثواب ہے اس کو کسی اور کو آپ نے دے دیا، بہت اچھا کیا۔ پھر تحریر فرمایا کہ تفسیر جو ریکارڈڈ ہے وہ سنتا ہوں اور بھولتا جاتا ہوں، وہ تو پہلے سے ہی سننے کے ہی قابل نہیں ہے، تو بھولنا کیا، اچھا ہوا بھول جاتے، کوئی حرج نہیں۔ تعوذ اور اجرنی من النار میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا علمی سوال ہے،
عراق سے غالباً مسعود نے کیا ہے، ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے زیادہ، بہت ڈیپلی آپ لینگویجز کی جو اس میں ایک لفظ اور دوسرا لفظ اس کی مباحث جو ہوتی ہیں وہاں پہنچ کے ہی ملے گا، ورنہ جنرلی ایک ہی لفظ. ایک آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. ایک کسی کا ترجمہ کہتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ پناہ کا مالک اللہ ہے. پناہ دینا یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا یجیر، لوگو اللہ تمہیں پناہ دیتا ہے آفتوں اور مصیبتوں سے. ولا یجار علیہ، اور جس کو ہم پناہ نہ دیں دنیا میں کوئی ہمارے مقابلے میں ہے جو اسے پناہ دے. معمولی چیز ہے، بخار آنا ہی آنا ہے. ہم بخار کو ہٹا دیں ہماری مرضی، نہ ہٹائیں تو پوری دنیا کے ڈاکٹر ہمارے بھیجے ہوئے بخار کو رد کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے یجیر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہ نام پڑھتے تھے، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے پناہ دینے والے، اے مجھے اپنی پناہ میں لینے والے. اللہ کے اس نام کا ورد کرنا چاہیے، یا مجیر یا مجیر یا مجیر. بدر کے موقع پہ بھی، اور شیطان نے یہی لفظ استعمال کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا بڑھو آگے ان مسلمانوں کو مارو، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں. مسلمانوں نے جو تمہیں آگے سے مارنا ہے اور موت ہے جو کچھ نہیں، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، میں تمہارا دوست. تو ایک ہے یہ، اور ایک ہے تعوذ، اللہ سے پناہ مانگنا اور اللہ سے پناہ ڈھونڈنا. دونوں ٹھیک ہیں، یکساں ہے، کوئی اتنا خاص فرق نہیں. جو فرق ہے وہ لغت کا ہے. اس سے کوئی آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ نام کی ایک جذبہ ہے اس کو مانگتا ہوں، اور ایک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ اللہ کے پاس جو پناہ ہے اس میں چلا جاتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں کہ مجھے دے دے. بات ایک ہی. اجارہ کے متعلق ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ گاڑیوں میں بینکنگ کی جو قسطیں ہوتی ہیں اس میں اجارہ کی جو تفصیلات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ گاڑی ہم سے لے لیں، اور گاڑی مثلاً 1 لاکھ کی تھی، چونکہ ہمارا پیسہ 1 لاکھ روپیہ بند جائے گا، ہم اس سے نفع اٹھا نہیں سکتے، آپ کو 1.5 لاکھ میں دیں گے. اور 1.5 لاکھ میں دینے کے بعد اس کی قسط کا جتنا حصہ آپ ہر مہینے جمع کرائیں گے، یہ گاڑی اسی حساب سے مثلا اتنا حصہ جمع کرا دیا جو 5% بنتا ہے، تو گاڑی 5% آپ کی ہوگی، 10% ہو گئی، 50%، 60% ہوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب گاڑی بیچ کے 60%، یہ آپ نے دیا ہوا تھا نا، آپ کی چیز تھی، یہ لیں، اور اتنے میں گاڑی بکی ہے 1 لاکھ میں، 60 آپ کا ہے، 40 ہمارا. یہ ٹھیک ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ تجارت ہے، اور فتح عالمگیری میں انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. ایک کسی نے جو سوال بھیجا ہے، بادشاہ کا نام لکھا ہے کہ یہ کون تھا. ہم سے نہیں پڑھا گیا کہ وہ بادشاہ کا نام کیا. آپ اردو میں لکھتے تھے تو بہت اچھا تو ہوتا، وہ انگلش کے سپیلنگ ہیں پتہ نہیں کیا، پڑھا نہیں گیا، لہٰذا کیا کریں. نماز میں خشوع و خضوع کو پیدا کرنا، یہ کون سی مشکل بات ہے بھیا؟ کیا ایسی کیا بات ہے اس کو پوچھنا ہے؟ آدمی صبح اٹھے اور اللہ سے طے کرے کہ پروردگار جو بھی زندگی گزری مگر آج آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے ساتھ. سارا دن اس تصور اور دعا کی تجدید کرتا رہے کہ مالک تو میرے ساتھ ہے، اور تو میرے دل میں ہے، اور مولا تو میرا دوست ہے. یہ سارا دن. اور دوسری بات، رات کو سونے سے پہلے گن لے، آج یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اللہ اب معاف کر دے، میں نے جو کچھ کہا تھا اس میں جھوٹا پڑ گیا ہوں، آج معاف فرما دیں، آئندہ پھر آپ کی اطاعت کروں. اللہ کی ذات پاک کا معیت کا تصور، یہ نماز میں خشوع و خضوع کو پیدا کرتا ہے.
ایک سوال جو خلا کے متعلق تحریر فرمایا، جو ہم اس کو سمجھیں اسی بنیاد پر جواب دیتے ہیں کہ بیٹی اپنے شوہر سے نالاں تھیں، انہوں نے شکایت کی، خلا ہو گیا، عدالت نے کہا خلا ہو گیا۔ عدالت کے خلا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی۔ عدالت نے کہا اب تم دونوں الگ الگ رہنا، جو شکایتیں تم نے اپنے شوہر کے خلاف کی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، شوہر کا طلاق کا حق دیا تھا، تمہیں خلا کا حق دیا ہے، تم نے اپنا حق استعمال کیا، خلا ہو گئی، الگ الگ رہو، لیکن کلیتاً آزاد ہو جاؤ، اور وہ جو نکاح کی گرہ تھی وہ کھل جائے، ایسے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ میثاقاً غلیظا، اللہ کہتا ہے یہ نکاح جو تم کرتے ہو نا بہت کسی ہوئی گانٹھ ہے، بہت ٹائٹ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا پیمانہ نہیں ہے۔ افضا بعضکم الی بعض، تم اپنے اللہ ہی کے نام پہ اپنا جسم ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہو، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے۔ تو جسے خدا نے میثاق غلیظ کہا ہے وہ اس بات سے کہیں ظاہر ہو جاتا ہے کہ عدالت کے، اب جو ہم سمجھیں آپ کی تحریر سے، خاتون چاہتی ہیں کہ رجوع کر لیں، اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائیں، اب خلا تھا، اس کے بعد ضروری تھا کہ شوہر طلاق دیتا، جب طلاق ہوتی پھر عدت ہوتی، پھر پورا پروسیجر اس کا چلتا، پھر خاتون کو اجازت دیتے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ یہاں خلا کے بعد طلاق ہی نہیں ہوئی، جب شوہر نے طلاق نہیں دی تو اب رکاوٹ کیا ہے؟ وہ چاہتی ہیں اپنا گھر آباد کریں، ضرور آباد کریں، اللہ تعالیٰ سے برکتوں کو مانگیں، خدا ہر ایک کا گھر آباد رکھے، اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اب رکاوٹ رہی۔ نوح اور آدم علیہ السلام، ان دونوں میں سے کون سا نام رکھنا بہتر ہے؟ کوئی بھی رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے بڑی تعریف کی، اللہ نے کہا عبداً شکورا، ہمارا بندہ بہت شکر کرنے والا بندہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی محبت کا مظہر ہے آدمی۔ اب تصور کریں آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور مثلاً آپ کا نام ہم فرض کر لیتے ہیں فرقان ہے، تو آپ مثلاً والد کو آپ سے چلو محبت ہو گئی تو کہتے ہیں فرقان پانی لانا، فرقان چائے پی لاؤ، فرقان بہت تھک گیا ہوں تھوڑا سا دبا دو، فرقان میرے بیٹے یہ کر لو۔ دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ باپ کس محبت سے میرا نام بار بار جپتا ہے۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ آدم یہ زمین ہے، اس پہ تم نے رہنا ہے، آدم جنت میں چلے جاؤ اور دیکھو یہ درخت نہیں کھانا، آدم میں نے فرشتوں کو بلایا ہے تمہیں سجدہ کرے، آدم اچھا جنت میں دل نہیں لگ رہا، اچھا ہم تمہاری بیوی تمہارے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ یہ اللہ جو بار بار کہتا ہو کہ آدم کے کام کرنا ہے، آدم یہ نہیں کرنا، تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں جو اللہ کی محبت کی موجیں اٹھتی ہوں گی، اس کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے راستے ان کے ہیں جن کو کس سے محبت ہو، جنہوں نے محبت کو نہیں چکھا بیچارے کیا جانے یہ کیا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے نکاح کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، ام ہانی رضی اللہ عنہا جو تھیں یہ صاحبزادی تھیں حضرت ابو طالب کی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیر تھی، اور یہ جس طرح سیدنا علی کی تھیں، سیدنا جعفر، سیدنا عقیل، یہ چاروں بھائیوں کی بہن تھی رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس گھر میں پرورش کی تھی ابو طالب نے، یہیں یہ بھی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت تعلق خاطر تھا۔ ان کے شوہر کا نام تھا حبیرہ، اور حبیرہ نے پیغام بھیجا شادی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھیج دیا کہ ام ہانی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خاندانی مسئلہ تھا، رشتہ حبیرہ کو مل گیا ام ہانی رضی اللہ عنہ کا، پھر ان میں سے اولاد ہو گئی، پھر فتح مکہ پہ حبیرہ کافر ہی تھے، پھر یا وہ بھاگ گئے تھے یمن، اور یا انہیں قتل کر دیا گیا تھا کسی جگہ پہ کسی اور مسلمان نے،
کچھ پتہ نہیں۔ ان کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے کو گورنر مقرر کیا تھا خراسان پہ۔ اور یہ جو تھی شادی ان کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیرہ کو بلایا، رشتہ ہوا تھا ابھی، تو ڈانٹا کہ کیوں تم نے رشتہ یہ بھیجا ہے۔ یہ بات حضرت ابو طالب تک پہنچی تو حضرت ابو طالب آئے اور بڑی شفقت سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہمارے رشتہ دار ہو گئے ہیں اور میں نے بیٹی دے دی ہے، تو اس وجہ سے یہ سارے قبیلے والے میرے رشتے میں ایسے ایسے ان کے تعلقات لگتے ہیں، اور میں ان سے ہاں کر چکا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ شریف آدمی جب ہاں کر دے تو اپنی ہاں کی لاج رکھتا ہے، تو مجھے یہ رشتہ نبھانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حبیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہمیشہ، یہاں تک کہ جب فتح ہوا ہے مکہ تو حبیرہ کے دوسرے بھائی کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ وہ بہت ہی گستاخ اور بہت ہی خراب آدمی تھا، اسے تصور نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد جو 8-7 آدمیوں کے قتل کا آرڈر ہوگا اس میں میرا نام بھی آ جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کرنا اگرچہ بیت اللہ کے پردوں میں جا کر دیوار سے چپک جائیں تو پردہ ہٹا کے وہاں بھی مارنا ان کا ضروری۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب اسے مکہ میں کون پہچانتا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ زیادہ اس لیے سب جانتے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ زیادہ اس لیے جانتے تھے کہ حقیقی ہمشیر ام ہانی کے وہ دیور تھے، تو بہن کے دیور کو ظاہر ہے خاندان میں سب پہچانتے ہیں، تو وہ بھاگے۔ اور ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں بھائی کے پیچھے بھاگی، اور بھائی نے دیکھا گلی میں سارے دروازے بند ہیں۔ نہ، ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سارے دروازے بند تھے، شور مچا، تو میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ یہ تو داخل ہو گیا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں۔ تو میں پھر پیچھے گئی، میں نے کہا تو ٹھہر، اس نے کہا مجھے چھپاؤ بہن، میں نے کہا اس پلنگ کے نیچے گھس جا، تو پلنگ کے نیچے جا کے چھپ گیا۔ میرے پیچھے میرا حقیقی بھائی علی تلوار لے کے آ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے آ رہے، کہنے لگے وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے اس کے قتل کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحبزادی صاحبہ کے ہاں سارے اس دن کی تھکن سے فارغ ہو کے نہا رہے تھے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھیں، وہ چادر تان کے ایک طرف کو اور دوسری طرف کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں چادر پکڑی ہوئی تھی اور باہر کی طرف چہرہ تھا، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے۔ تو ام ہانی داخل ہوئی ہیں، اور انہیں جیسے یہ عورتوں کی ہوتی ہے ایک عادت، دروازے سے ہی بولنا شروع کر دیا، ارائیت ان علی، آپ نے میرے دیور علی کو دیکھا ہے، میرے بھائی علی کو دیکھا ہے، یہ میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا فاطمہ یہ ام ہانی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا جی ام ہانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا جواب دیا، کپڑے تبدیل فرمائے اور کہا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی ہم نے پناہ دی، ام ہانی جسے تو نے بخش دیا ہم نے بخش دیا، ام ہانی جسے تو نے معاف کیا میں نے معاف کیا۔ اتنی وہ خوش ہوئیں کہ اپنے دیور سے کہا جاؤ۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے ایک چادر لپیٹی اور 8 رکعتیں ایک ہی چادر میں اسی ایک میں ادا کی۔ اب یہ فتح مکہ کے موقع پہ شکرانہ تھا یا فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت پڑی تھی، یہ الگ فقہی مباحث ہیں۔ ان ام ہانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوایا، کیونکہ حبیرہ یا تو مارے گئے تھے یا کہیں بھاگ گئے تھے، پتہ نہیں چلا۔
تو جب نکاح کا پیغام پہنچا تو ان کا اللہ کے رسول میرے بچے چھوٹے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ایک دن خود حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول آپ سے اچھا شوہر کوئی نہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں. آپ دوپہر کو آرام فرماتے ہیں، رات کو آرام ہوتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے آپ کی نیند میں خلل پیدا کر دیں، ایسے نہ ہو کہ میں ایمان سے جاتی رہوں. پھر بچے بڑے ہو گئے. پھر ہانی رضی اللہ عنہ نے خود پیغام بھجوایا کہ اب مجھ سے نکاح کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جملہ فرمایا کہ اما الآن فلا، فرمایا نہیں اب ضرورت ہے. ہانی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا، بہت. انہی کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. یہ کہتی ہیں رات کو ہم سب نے کھانا کھایا اور ہم سو گئے، اور میں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے. پھر میں جو دیکھتی ہوں صبح کے وقت فجر کے لیے تو تشریف لائے. تم اس سے کہا کہ تم نے دیکھا آج رات کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں ہم تو سوئے ہوئے تھے. فرمایا اس طرح فرشتے آئے تھے، پھر میرا دل انہوں نے دھویا، پھر مجھے لے گئے وغیرہ وغیرہ. ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا اور اب میں گھر واپس آ گیا. تو یہ جو ایک چھوٹا سا وقفہ تھا زمانے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرا سارا سفر فرمایا اس میں ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ کے بعد فارغ ہو کے پھر چل پڑے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی. کہتی ہے میں نے بڑی سختی سے اس چادر کو پکڑ لیا. میں نے کہا مت جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مجھے نظر آیا، اتنی زیادہ میں نے شدت سے اس چادر کو کھینچا. میں نے کہا مت جائیں. فرمایا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ پہلے ہی آپ کے دشمن ہوئے ہوئے، اب آپ ایسی بات کریں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ چیزیں بڑھ جائیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے چادر کو چھڑایا اور فرمایا اس بات کا اظہار ضروری. تشریف لے گئے اور میں نے اپنی ایک سیاہ رنگ کی حبشی خادمہ کو بھیجا پیچھے. میں نے کہا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا جواب دیا جاتا ہے، یہ دونوں باتیں آ کے مجھے بتانا. ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور یہیں سے معراج ہوئی تھی. اس لیے یہ جو معراج کے انکار کرتے ہیں یہ سخت گمراہی میں، جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خواب آ گیا تھا، یہاں پہنچ کے سر سید کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے نا، وہ بھی انکار کرتے. وہ اسی ماہ مبارک رجب میں ہوئی تھی. اگر یہ خواب تھا تو اتنے جھگڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ عرب اتنے سادے بے وقوف تھے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا. بھی حضرت دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، ولیعذ باللہ. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے جملے جو کہتے ہیں نا، انہیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی عرض کروں، جو لوگ بھی دنیا میں ہمیں سنتے ہیں ہم ان سے ہی بس مخاطب ہیں اور کسی سے کچھ کہنا نہیں. اللہ سے مانگو بھیا اور دین کے معاملے میں کسی جگہ ٹک جاؤ بس. جنرلز ریٹائر ہوئے، ساری زندگی آرمی میں گزاری، اب اسے تفسیر اور ترجمے کا شوق اٹھا. ساری زندگی کسی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، پڑھاتے رہے، اردو ادب پڑھاتے رہے، انگلش پڑھاتے رہے، فلسفہ پڑھاتے رہے، جرمن اور فرینچ پڑھاتے رہے، میتھمیٹکس پڑھاتے رہے. اب ریٹائرمنٹ کے بعد جب گھر آئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنی ہے. جتنے اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں بنیادی زبان بھی نہیں آتی، اسے عربی کہتے ہیں نا، یہ بنیادی زبان بھی نہیں آتی، عمر بھر اکنامکس پہ کام کیا اور عمر بھر سائنس کے مضامین پڑھنے اور پڑھانے میں رہے، اب شوق چل رہا ہے کہ اب ہم دین کی خدمت کریں. اے حضرت دین کی خدمت 100 طرح سے ہو سکتی. آپ شام کو اپنے محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھا دیں، یہ بھی خدائی کے دین کی خدمت. ہمارے مسلمان بچے اچھی میتھمیٹکس سیکھ جائیں، یہ بھی اللہ ہی کے لیے. تھوڑے ہیں لیکن ڈائریکٹ اپروچ، اور وہ بھی قرآن کی تفسیر سے کم نہیں اور حدیث کی شروع سے کم. اور یہ جو ساری زندگیاں اپنی پوری زندگی اللہ کے خوف سے اور اللہ سے اچھی امید سے
کتاب و سنت پڑھاتے رہے، فتوے میں سر کھپاتے رہے، یہ سب کے سب لوگ انہوں نے جھک ماری تھی۔ آپ خود سوچیں، اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ہم ان سے کہتے کہ حضرت یہ بتائیں کہ وطر کے بعد 2 نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے، تو ہنسی کے علاوہ کیا بات تھی؟ یہی کہتے کہ تم لوگ خود واقف ہو گئے، بھئی میں کیا اس پہ فتویٰ دوں، مجھ سے تو یہ پوچھو کہ یورینیم کیا ہے، مجھ سے تو یہ پوچھو کہ اس سے ایٹم بم کیسے لوگ بناتے ہیں، دنیا میں اس وقت کیا حالت ہے، میری فیلڈ وہ ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جس کی جو فیلڈ ہے بس اسے اس میں پوچھیے، کہ خلط مبحث نہ کیجیے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ آپ گمراہ ہو جائیں اور اللہ نہ کرے کہ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میٹھا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد؟ کوئی ثابت نہیں بھائی، سب جھوٹ ہے۔ میٹھا آتا کہاں سے تھا؟ فاقہ ہے جو ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی بے چینی کی وجہ سے باہر تشریف لے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے شدید بے چینی بھوک کی وجہ سے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کوئی جا کے گھر سے سالن پکوا کے لے آتا تھا اور کہتا اللہ کے رسول یہ کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور چہرہ مبارک کے تاثرات ظاہر کر رہے ہوتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی اس دن شدید بھوک میں تھا، حتیٰ کہ فلاں آئے اور ان کا اب دونوں کو کیا ہو گیا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ حضرت پہ اثر ہے فاقے کا، بھوک کا، تو گئے اور ذبح کرایا بکری کا بچہ وغیرہ وغیرہ، طویل احادیث ہیں، کوئی یہ میٹھے میٹھے کی چیزیں نہیں تھیں، کھانے سے پہلے کیا اور کھانے کے بعد کیا۔ یہ جو بھی اس طرح کی کوئی روایت بیان کرتا ہے نا، اس سے پوچھو، اسے کہو یہ آئی کہاں ہے، تم بتاؤ، فضول بات ہے، اور یہ جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میٹھی چیز یا میٹھا پسند ہے، بس۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں 10 میل کے فاصلے پہ تھے کنویں، جہاں سے مشکیزیں بھر کے صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، صاف شیریں پانی، بالکل پاک اور صاف پانی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں تھیں، اور وہ ایک جگہ رکھی ہوئی تھیں، اور ان کا دودھ لے کے آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ خود پیتے تھے، گھر میں رکھوا دیتے تھے، مہمان آتے تھے انہیں پلاتے تھے کہ بس دودھ پیو اور سو جاؤ، اور پھر جو بچ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ دودھ نہیں پہنچا تھا تو اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا، بے چینی کا اظہار فرمایا تھا۔ یہ سب چیزیں میٹھی چیز پسند تھی۔ آپ خود سوچیں قرآن کریم میں کسی نمکین غذا کا ذکر نہیں آیا، اللہ نے ساری میٹھی چیزوں کا ذکر کیا۔ صحیح ہے نا؟ تو شوگر کی کمی رہ گئی تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا نا، اسی لیے اللہ نے فی سدر محضوظ و طلح منضوض وماء مسکوب، اور جنت میں ہم انہیں دیں گے چشمے جو اوپر سے گر رہے ہوں گے، ان کی آواز جو موسیقیت پیدا کر دے گی، اور وہ چیز، اور کیلے تو بتو لگے ہوئے، اور میٹھے بیر۔ نمکین کا ذکر نہیں فرمایا، ہر جگہ اللہ نے میٹھی میٹھی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو بہت سی میٹھی میٹھی باتیں ہو گئی، اجازت دی۔